मैं हूं जवेरिया असलम और आपने सर जुल्फ़िकार अली साहब के साथ मेरा गुज़िश्ता प्रोग्राम देखा होगा जिसमें सर ने मेरे तमाम सवालात के बहुत तफसील से जवाब दिए कि वक्त कम पड़ गया और सेशन क्लोज करना पड़ा और अभी मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल बाकी थे जिनके हम सब सुनना चाहते हैं। तो आज का सेशन उसी प्रोग्राम का तसलसल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर मैंने एक सेशन किया था सर मियां हसनैन मखदूम के साथ जो कि आपके स्टूडेंट, तो वो आपको कुछ डेडिकेट करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से कर नहीं पाए। तो अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपको जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, करे काम तो बातों से फूल आते हैं। सुना है उसके पढ़ाने में है ऐसी मिठास कि बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका भी और हुसनैन का भी। जी sir, we know about the different roles of a teacher, for example paternal role, fraternal role, maternal role, and many more. But in my view, the most important thing is the teacher's role in encouraging the support of students' autonomy, relevance, and relatedness of the material, which increases the motivation of students to learn. So, sir, how do you see this? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मोटिवेशन, स्टूडेंट ऑटोनॉमी, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस फील्ड में कोई इतना काम जो है वो नहीं किया गया। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट है बेंट ऑफ माइंड वो देखना, उसका नेचुरल एटीट्यूड किस फील्ड की तरफ है, और अगर उसके इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के सब्जेक्ट चूज किए जाएं तो नेचुरली उसमें बच्चे का जो मॉडल वो वैसे ही बढ़ जाता है। दूसरी एक चीज ये है कि स्टूडेंट मोटिवेशन में टीचर का बड़ा बेसिक रोल है। ये सब्जेक्ट कोई भी ना आसान होता है ना मुश्किल होता है। ये असल में टीचर का रोल है क्लासरूम में, जो किसी सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बना देता है या किसी इंतहाई मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान तरीन बना देता है। जब क्लासरूम में सर काइंडली अपनी बात को रिपीट कर दीजिएगा, कनेक्शन इश्यूज की वजह से आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को टीचर बेसिक क्लासरूम में कैसे एनवायरनमेंट और कोई भी सब्जेक्ट अपने एसेंस में आसान नहीं होता। ये असल में टीचर का रोल है, टीचर का एटीट्यूड, पर्सनैलिटी है जो किसी सब्जेक्ट का परसेप्शन क्रिएट करती है डिफिकल्ट होने का या आसान होने का। तो अगर टीचर की पर्सनैलिटी प्रेजेंट है, प्लेजेंट है, टीचर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखता है लेकिन पॉजिटिव प्रोडक्टिव है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट की जो मोटिवेशन है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। क्लासरूम में जब स्टूडेंट की मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है तो डेफिनेटली उसकी जो क्लासरूम से मोटिवेशन लेके क्लासरूम से बाहर घर में जाता है तो स्टूडेंट ऑटोनॉमी डेफिनेटली आती है। स्टूडेंट घर में बैठ के दिखता है कि जो क्लास में पढ़ा है उसको एनहांस करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए नेचुरली वो अपने घर में बैठ के उसको पढ़ेगा। तो मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज को लर्निंग स्टाइल्स के एतबार से डिजाइन करें।
آپ اسٹوڈنٹ کو اسکلز پرووائڈ کریں, آپ اسٹوڈنٹ کی بیک گراؤنڈ کو اسٹرانگ کریں, ان کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کسی تخیلاتی کہانی سن کر موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ایک بچے کے اندر ایک اسکل آپ پروڈیوس کر دیتے ہیں, بچے کو آپ امپاور کر دیتے ہیں, تو یہ اسکل اور پیس آف نالج ان اٹ سیلف وہ ایک شمع کا کردار ادا کرتے ہیں جس کی روشنی ہمیشہ کے لیے پھیلتی ہے. بچہ بذات خود ہی جو ہے وہ موٹیویشن میں چلا جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کلاس روم میں انوائرمنٹ کو پڑھنے اور پڑھانے والا بنائیں تو موٹیویشن انشاءاللہ بچوں میں ڈیفینیٹلی ہوگی, پازیٹیو ہوگی. بالکل جی سر. جی سر میں ٹاسک بیسڈ لرننگ کی حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. جیسے فار ایگزامپل ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے کہ جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو ہماری مدر ہم سب کو کہتی ہیں کہ ہم نے جو دیکھا, جو ہم فیل کر رہے ہیں, جیسا ہمارا دن گزرا, ہم اس کو لکھیں. اینڈ دین when she checks our writings she improves us. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں گیمز کے دوران ہی گیمز کے ساتھ ساتھ ہمیں پنکچویشن سکھانا اینڈ ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں انوویٹیو, مطلب ہر قسم کی چیزیں سکھانا ساتھ ساتھ. تو سر ٹاسک بیسڈ لرننگ آپ کے خیال میں کتنی سگنیفیکینس رکھتی ہے اسکول لیول پر؟ جی ڈیفینیٹلی. ابھی میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا بھر سے لیکچرنگ تو تقریباً ناپید ہو چکی ہے. ہائر لیول پر کہیں نہ کہیں بہت تھوڑے لیول پر چل رہی ہے. موسٹلی جو کلاس روم انسٹرکشن ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ یا ٹاسک بیسڈ میتھڈالوجی پر چلی گئی ہے. اب میں عرض کرتا چلوں کہ وہ ٹیچرز جنہوں نے سمپل ایم اے یا ایم ایس سی کی ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن کی ایکسپرٹیز صرف سبجیکٹ تک محدود ہے, وہ ٹاسک بیسڈ لرننگ نہیں کروا سکتے, وہ ایکٹیویٹیز ڈیزائن نہیں کروا سکتے. ٹاسک کا مطلب یا ایکٹیویٹی کے قطعاً بھی نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کسی بے مقصد موومنٹ پر مجبور کر دیں, یا ایکٹیویٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو بزی کر دیا کسی ایکسرسائز کے کرنے میں. یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کے پیچھے ٹاسک بیس لرننگ یا ایکٹیویٹی بیس لرننگ کے پیچھے ایک پورا ریشنل ہے. مثال کے طور پر 3 قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, 3 قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, اور وہ لیسن میں کہاں انٹروڈیوس کروانی ہے اس کی ایک اسپیسیفک پلیس ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ اویئرنیس ریزنگ ٹاسک ہے. یہ ایسے ایکٹیویٹیز ہیں جو لیسن کے شروع میں انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں, اور ان کا مقصد پرائر نالج کو جو ٹاپک ابھی پڑھانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, پھر اسٹوڈنٹ کے پرائر نالج کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. یہ ایکٹیویٹیز ان دا بگننگ آف اے لیسن وہ ڈیزائن کروائی جاتی ہیں. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر ٹیچر کا 100% کنٹرول ہوتا ہے, کنٹرول نہیں ہے. دوسری ٹائپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان کو اسکل گیٹنگ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, اسکل گیٹنگ ٹاسکس. یہاں پر تھوڑا سا لبرٹی, تھوڑی سی اٹانومی اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے. ٹیچر کا کنٹرول تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے, تھوڑا سا پیچھے آتا ہے. لیکن یہاں پر ٹیچر کی انوالومنٹ اس ایکٹیویٹی یا ٹاسک میں رہتی ہے. ٹیچر کی رہنمائی میں, ٹیچر کی گائیڈنس میں اسٹوڈنٹس اسکل گیٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. یہاں ڈرلز ہوں گی, یہاں پریکٹس ہوگی, یہاں ٹیچر کا فیڈ بیک ہوگا, یہاں اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو ڈٹرمن کیا جائے گا, اور ٹیچر کی کریکشن اسی فیز میں ہوگی. تیسرے قسم کے ٹاسک ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسکل یوزنگ ٹاسکس یا اسکل یوزنگ ایکٹیویٹیز.
اب یہاں پر اسٹوڈنٹ کو اٹانومی دی جاتی ہے, فل اٹانومی. ٹیچر ٹاسک ایسے ڈیزائن کرتا ہے کہ اسکل یوں کہہ لیں کہ اسکل اویئرنیس ریزنگ ٹاسک, پھر اسکل یوزنگ ٹاسک, اسکل گیٹنگ ٹاسک اور اسکل یوزنگ ٹاسک تک. یہ ایک اس کا جو اب انحصار ہے وہ فائنل اسکل یوزنگ ٹاسک میں ہوگا, جہاں اب اسٹوڈنٹ ایکٹیولی اور فریلی جو لرننگ کانسیپٹس ہیں, جو پوائنٹس ہیں, وہ ان کو خود سے وہ کر رہے ہوں گے انڈیپینڈنٹلی, اور ٹیچر جو ہے وہ ایز اے مانیٹر, ایز این آبزرور ان کو آبزرو کرے گا. اب یہ جو ٹاسک بیسڈ لرننگ ہے, اس کے لیے ٹیچر کے پاس کانٹینٹ نالج, پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج, پروسیجرل نالج اور ریفلیکٹیو نالج, میں نے 4 قسم کے نالج گنوائے ہیں, وہ ضروری ہیں. جی میں نے بتایا ہے کہ کانٹینٹ نالج, کانٹینٹ, پیڈاگوجیکل نالج, پروسیجرل نالج, ریفلیکٹیو نالج, یہ 4 قسم کے نالج ہیں جو ٹیچر کو سیکھنے ہیں کہ ٹاسک بیسڈ ایکٹیویٹی ڈیزائن کیسے کرنی ہے, اس کس حصے کی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا ریشنیل ہے, اور اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں, اس کے اعتبار سے جب وہ ایکٹیویٹی ڈیزائن کی جائے گی. اب میں عرض کرتا چلوں کہ میں انگلینڈ میں پڑھایا کچھ عرصہ, سعودی عرب میں 18 سال ہو گئے, اور میں پاکستان سے بھی ان ٹچ ہوں. سعودی عرب اور انگلینڈ میں بہت حد تک, بلکہ آلموسٹ 95% اس وقت ٹاسک بیسڈ لرننگ چل رہی ہے. پاکستان میں آج بھی ٹاسک بیسڈ لرننگ اسکول لیول پر تو چل رہی ہے, جو پرائیویٹ اسکولز کے آنر اسکولز کے پرنسپل ہیں, اسکول ٹیچنگ پر تو کافی کام ہو رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایکٹیویٹی ڈیزائن کرنے کی ریشنیل ہے, ایکٹیویٹی ایفیکٹولی ڈیزائن کیسے کی جاتی ہے, اس میں ابھی کافی کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور اگر میں کالج اور یونیورسٹی لیول کی بات کروں تو پاکستان میں ابھی کالج اور یونیورسٹی لیول ٹاسک بیسڈ لرننگ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی مستقبل قریب میں یا آنے والے 10-15 سالوں میں بھی ایسا ہوگا, کیونکہ وہاں ان کی انٹینشنز میں ایسا ہے ہی نہیں لرننگ, وہ ابھی بھی وہ روٹ لرننگ اور نمبر گیم میں اسٹوڈنٹس کو پھنسائے ہوئے ہیں. جی بالکل. Sir, the teacher's ability to develop the competence of students, their interest in the subject being taught, and the perception of self-efficacy are all important factors that influence the motivation of students to learn. So, sir, do you think there is any yardstick جس سے یہ میجر کیا جا سکے کہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں زیادہ ہے اور وہ کس فیلڈ میں جائے تو وہ زیادہ ایکسل کر سکے گا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ایک تو کچھ کوئزز ہیں جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اس میں سائیکولوجیکلی ان کو اسیس کیا جاتا ہے. ہر سبجیکٹ کے اعتبار سے کوئز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اور اس میں ہر سبجیکٹ کو ایک کمپوننٹ کے طور پر اس میں جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے. اور جب اسٹوڈنٹس اس کوئز کو کرتے ہیں تو اس کی بیس پر ہم ڈیفینیٹلی ایک بڑی سالڈ ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کا بینٹ آف مائنڈ کس سبجیکٹ کی طرف زیادہ ہے, کس سبجیکٹ میں اس کا جو پروفیشنسی لیول ہے وہ ہائر ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں ڈیفینیٹلی جو لینگویجز میں بہت زیادہ شائننگ ہوتے ہیں, آرٹس کے سبجیکٹس میں بہت زیادہ شائننگ ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سائنس کے سبجیکٹس میں بہت آگے جاتے ہیں, شائننگ ہوتے ہیں, بریلینٹ ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ سائنس میں بھی آگے اگر ایک اسٹوڈنٹ فزکس اور کیمسٹری میں اگر اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے, وہ اس کا بینٹ آف مائنڈ ہے, تو جو تیسرا کمپوننٹ ہے میتھ ہے یا بایولوجی ہے, ہو سکتا ہے ان میں سے وہ کسی میں تھوڑا کمزور ہو. تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک تو صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پر کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے, صرف اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھنا کہ آپ کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں ہے, یہ پوچھنا تو میں سمجھتا ہوں گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹوڈنٹ اس وقت ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کسی بھی سبجیکٹ کا نام دے دے کہ جی مجھے فلاں سبجیکٹ بہت ایزی لگتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو اصل میں کنٹرول ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ٹیچر ڈفرنٹ سائیکولوجیکل اسیسمنٹس کے تھرو یہ اسیس کریں
کہ اس بچے کا بینٹ آف مائنڈ جو ہے وہ نیچرلی کس سبجیکٹ کی طرف ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کے لیے کچھ کوئزز ہیں, کچھ چھوٹی چھوٹی اسیسمنٹس ہیں, وہ ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں, جن کی بیس پر ہم اسٹوڈنٹ کا بینٹ آف مائنڈ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کی پروفیشنسی کس لیول میں ہے اور کس سبجیکٹ میں ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ ٹیچر کو خود ڈٹرمن کرنا چاہیے, اور اس کے ڈیفینیٹلی میتھڈز بھی موجود ہیں, اس کے اوپر بھی ریسرچ کافی آ چکی ہے. جی سر, کیریئر کاؤنسلنگ پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. کریئر کاؤنسلنگ میں میں عرض کرتا ہوں, پاکستان جیسے کانٹیکس میں جہاں آج بھی انجینئرنگ اور ڈاکٹر کے علاوہ یعنی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی جاب نظر نہیں آتی, میں جاب کی بات کر رہا ہوں, کریئر کی نہیں. اسٹوڈنٹ اگر اپنا کریئر دیکھتے ہیں تو وہ صرف انجینئرنگ میں سمجھتے ہیں, یا وہ ان کے لیے جو ڈاکٹری ہے وہ سمجھتے ہیں بس یہ دو ہی ہیں, اس کے علاوہ تو اور پاکستان میں اپرچونٹی کوئی نہیں. اور ڈیفینیٹلی وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں. اگر ہم ان کی کاؤنسلنگ کریئر کریں بھی کہ جی آپ MBA کر لیں, اگر یا آپ اکنامکس میں چلے جائیں, آپ لیٹ سے آپ اپنا لینگویجز میں چلے جائیں, آپ سوشل سائنسز میں چلے جائیں, آپ آرٹس کے سبجیکٹس میں چلے جائیں, تو سب سے پہلے سوال بچے کریں گے جی اس کا فیوچر کیا ہے. اب پاکستان جیسے ملک میں ایکڈیمک کاؤنسلنگ چونکہ ہمارے فیوچر کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے, تو ہر چیز ہماری اکنامکس اور فائنینشیل کنڈیشن کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں جو کریئر کاؤنسلنگ ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی افیکٹو ہے, اور آج تک کسی اسکول, کالج یا یونیورسٹی نے اس طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی. اگر میں سعودی عرب کی بات کروں یا انگلینڈ کی بات کروں, میں جن کلچر سے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, یا جو میرے کولیگز ہیں میرے ساتھ جو کینیڈا سے ہیں, امریکہ سے ہیں, آسٹریلیا سے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے ہیں, یعنی مختلف یہ جو نیٹو سپیکرز ہیں اور جو تعلیمی اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک ہیں, تو وہاں پر تو یہ کریئر کاؤنسلنگ ڈیفینیٹلی شروع سے ہی چلتی ہے, اور وہ بچے کی لائک اور ڈس لائک پر نہیں رہتا. وہ کالج کا پرنسپل یا اسکول کا جو پرنسپل ہے اس کی ریکمنڈیشن پر اسٹوڈنٹس کا فیوچر جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو پرنسپل ہے اس کے پاس ایک بچے کا 5 سال کا ڈیٹا موجود ہے کہ یہ بچہ 5ویں جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک, یعنی 5ویں پرائمری سے لے کے یا مڈل سکول سے لے کے ہائی سکول تک یہ میرے پاس رہا ہے, اور اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ڈیٹا سارے کا سارا اصل میں نیشنل ڈیٹا بیس میں جاتا ہے. اب پاکستان میں تو اس کا کانسیپٹ کبھی 20-25 سالوں میں بھی جا کے نہیں آنا کہ یہ جو بچے 5 سے 10 سال ایک خاص سکول میں گزارے ہیں, ان کی جو ایویلیویشن ہوئی ہے, جو اسیسمنٹ ہوئی ہے ان 5-10 سالوں میں, وہ ڈیٹا جو ہے اس کو یہ یوز کیوں نہیں کرتے. تو ان دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے جو تعلیمی نظام ہیں وہ اسکول کے پرنسپل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اسکول کا پرنسپل اس ڈیٹا کی بنیاد پر یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس بچے کو میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے, اس بچے کو فارمیسی میں جانا ہے, اس بچے کو میڈیسن میں جانا ہے, اس بچے کو اکنامکس میں جانا ہے, اس بچے کو سوشل سائنسز میں جانا ہے. لیکن جب یہ پرنسپل ریکمنڈیشنز دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ریزنز بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی بات کو ایز این ایویڈنس وہ ڈیٹا پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کا میرے پاس یہ 5 سال کا ڈیٹا ہے, اس میں اس کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے وہ میڈیسن کی طرف چل رہا ہے, اس بچے کا سبجیکٹ لینگویجز ٹیچنگ کی طرف چل رہا ہے. تو کریئر کاؤنسلنگ اس وقت کارگر ہے جب جس سکول میں بچہ پڑھ رہا ہے اس سکول میں اس کی پرفارمنس پر جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس کو نیشنل ڈیٹا بیس کا حصہ بنائیں, اور اس کی بیس پر پھر آپ جو ہے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں. میں ایک اور بڑا ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر تعلیم, صحت, خوراک اور امن و امان, یہ 4 شعبے ایسے ہیں جو اسٹرکٹلی ریاست کے ہاتھ میں ہیں. میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, حکومتوں کی بات نہیں کر رہا, میں ریاست کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے، یہ 4 شعبے، ایک تعلیم کا شعبہ، صحت کا شعبہ، خوراک کا شعبہ، امن و امان کا شعبہ. ان شعبوں میں سے آپ کسی شعبے کو پرائیویٹائز کر دیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں دے دیں، آپ اس شعبے کو تباہی کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے. یہ حال آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں. پاکستان میں نہ تعلیم ریاست کے ہاتھ میں ہے، گلی گلی سکول کھلے ہیں، ہر سکول کی اپنی کتابیں ہیں، ہر سکول کا اپنا ہے. ابھی میں نے سنا ہے ابھی 5ویں جماعت تک نیشنل سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، 5ویں جماعت تک. اسی طریقہ سے خوراک حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی طریقہ سے صحت ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف امن امان. اور اس کی بھی جو صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے وہ میں اور آپ اور ہمارے پاکستانی بہن بھائی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو پاکستانی ریاست کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں جن ملکوں کے ذکر کر رہا ہوں وہاں پر تعلیم ریاست کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی پرائیویٹ فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی لیے ہمارے جو بچے اس وقت او لیول تک جا رہے ہیں، کالج لیول تک جا رہے ہیں، یونیورسٹی لیول تک جا رہے ہیں، آپ جن اداروں میں وہ پڑھ کے آئے ہیں آپ ان سے 2 سال 3 سال پرانا ڈیٹا نکلوا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو نہیں پرووائڈ کر سکیں گے کہ ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے جس میں اس ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کی بیس پر آگے جو ہے وہ ریکمنڈیشن دی جائے. تو ان پرنسپل سے پوچھا جاتا ہے کہ وائی ڈو یو تھنک سو دیٹ دس پرٹیکولر اسٹوڈنٹ شوڈ گو فار میڈیسن، تو وہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے کہ اس بچے کا بینٹ آف مائنڈ ان سبجیکٹس میں دیکھیں اور یہ سبجیکٹس فارمیسی کی طرف یا میڈیسن کی طرف لے کے جانے والے ہیں. تو کریئر کاؤنسلنگ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس ڈیٹا اپنے پاس پریزرو رکھیں اور اس کی بیس پر اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ طور پر ایکڈیمک کاؤنسلنگ، کریئر کاؤنسلنگ کے شعبے آپ اسٹیبلش کریں اور اپنے بچوں کو مانیٹر کریں خود اس ڈیٹا کی بیس پر، اور پھر آپ بچوں کو گائیڈ کریں. ادروائز یہ ہوائی کارتوس چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں عرض کرتا چلوں سعودی عرب کے ہر سکول میں، سعودی عرب کے ہر سکول اور کالج اور یونیورسٹی میں یہ وکیل جس کو ہم کہتے ہیں یہاں عربی میں، وہ بیسیکلی، اور ایک مرشد طلابی جس کو یہی ایکڈیمک کاؤنسلر کہتے ہیں. یہ جب میں 2002 میں سعودی عرب آیا تھا، یہ شعبے اس وقت سے سکولوں میں قائم ہے. جس کو یہ مرشد طلابی کہتے ہیں، ہم اس کو ایکڈیمک کاؤنسلر کہیں گے، کریئر کاؤنسلنگ کہیں گے، کہ جو سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے والے ہیں اس طریقے سے. تو یہ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کالج تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول کالج آ جائیں، کلاس میں بیٹھیں، 8 سے 2 اپنا وقت گزاریں اور شام کو گھر جا کے جو کتاب میں سے 8-10 فکرے کاپی پر نوٹ کر لیں، 2-4 ایکسرسائز کر لیں. یہ لوگ اس کو تعلیم نہیں سمجھتے اور محض یہ تعلیم ہے بھی نہیں. یہ آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے تعلیم اس وقت ہے جب آپ کا کلاس روم ریئل لائف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ کے کلاس روم سے طالب علم جب نکلے وہ سیدھا جاب مارکیٹ میں جائے، ٹھیک ریلیونٹ شعبے میں جائے اور وہاں جائے اور اس کو محسوس ہو کہ میں ٹھیک جگہ پر آیا ہوں، اور جو سکلز جاب مارکیٹ میں چاہیے وہ آپ کا سکول، آپ کا کالج وہ اسٹیبلش کرے کہ جب بچہ جاب مارکیٹ میں جائے تو اس کے لیے کوئی نیا جہان سامنے نہ ہو، اس کو نئے سرے سے کسی سفر کا آغاز نہ کرنا پڑے. یہ ایسے ہی ہو جیسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں طالب علم شفٹ ہو گیا ہے. تو یہ ایک جو کریئر کاؤنسلنگ والی آپ کی بات ہے، میں اس کو بہت فوقیت دیتا ہوں. آپ کا بہت ریلیونٹ کوسچن تھا کہ اس کے اوپر بھی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. جی بالکل. Sir, how would you define a teacher-student relationship at different levels? For example, primary level, secondary level, higher secondary level, and then university level. آپ کس طرح دیکھتے ہیں teacher-student relation کو different levels پر؟ جی دیکھیے، استاد کے لیے جو ہمارے اپنے دین میں تو بہت زیادہ کچھ ہے کہ جی جو استاد ہے وہ ایک روحانی باپ ہوتا ہے.
اور جو روحانی باپ ہے, باپ کا درجہ دیا گیا, روحانی ماں کا درجہ میں نے نہیں سنا, لیکن چلیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں اساتذہ ہیں وہ بھی روحانی مائیں ہیں. لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو صرف کتاب تک نہیں, کتاب سے باہر نکلنا پڑے گا, بچے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا پڑے گا, بچے کے ساتھ ایک کنیکشن اپنا اسٹرانگ کرنا پڑے گا, بچے کے ساتھ جو فاصلہ ہے ٹیچر اور طالب علم کا اس کو کم کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے میں پھر وہی مثال دوں گا کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ نبی رحمت تھے. آپ کی شخصیت کا سب سے بڑا کردار, آپ کی شخصیت پر جو سب سے بڑی صفت حاوی تھی وہ رحمت تھی. آپ کے دشمن آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں, آپ کو لہو لوہان کر رہے ہیں, یہاں تک کہ طائف کی پہاڑیوں میں آپ کے پاؤں مبارک سے خون جاری ہو جاتا ہے اور جوتا مبارک اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرشتے آ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیں تو ان کو تہو بالا کر دیں. فرمایا نہیں, ہمارے نبی تو ایسے تھے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت معلم عظیم تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت عظیم تھے, اور ہر معلم جس کے اندر رحم نہ ہو, رحمت نہ ہو, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو معلم کے درجے پر فائز ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ, یہ محبت والا ہونا چاہیے, یہ رحمت والا ہونا چاہیے, یہ مہربانی والا ہونا چاہیے. ہمیں اصلاح غلطیوں کی کرنی چاہیے, اسٹوڈنٹ کی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے, اسٹوڈنٹ کو اس لیے چیلنج نہیں دینا چاہیے کہ وہ نکما ہے. کوئی طالب علم نکما نہیں ہے, کوئی طالب علم نالائق نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جب ایک طالب علم اور ٹیچر, ان میں اگر میں کچھ خوبیوں کا ذکر کروں تو سب سے پہلے تو ایک پازیٹیو پروڈکٹیو ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا, ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنا, پھر اسی طریقہ سے فاصلہ کم کرنا, اور پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹیچ ود لو اینڈ گائیڈ ود کائنڈنس. یہ شعبہ رحمت سے بھرا پڑا ہے. اس شعبے کا رحمت سے ہی تعلق ہے, رحمت کے علاوہ اس میں کوئی آدمی جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کلاس میں جب طالب علم آتے ہیں, نوجوان بچے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, ان کے روشن چہرے ہوتے ہیں, صبح صبح ایک امنگ لے کے آتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک توقعات وابستہ کرتے ہیں, اور ٹیچر کی طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ٹیچر مہربانی والا معاملہ نہ کرے, محبت والا معاملہ نہ کرے, اور اسی طریقہ سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے پچھلے سیشن میں آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں اسکول میں کلاس میں انٹر ہوتے ہوئے کچھ آئیکونز ہیں, کوئی ہاتھ ملا رہا ہے, کوئی کلیپنگ کر رہا ہے, کوئی ہگ کر رہے ہیں, اسی طریقہ سے کوئی ہلکا پھلکا ڈانس کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے. میں ایک اور کرتا چلوں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ جو تعلق ہے وہ تباہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت تباہ ہوتا ہے جب ہمارے اساتذہ کرام اصلاح کرنے کی چکر میں ہوتے ہیں, غلطیوں کی اصلاح کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. میں اس سلسلے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں. دیکھیں, جیسے ماں ایک رحمت ہے, باپ ایک رحمت ہے, یہ استاد بھی ایک رحمت ہے, کیونکہ ہم اسی کیٹیگری میں استاد کو بھی رکھتے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا, ذرا غور کیجیے گا آپ اپنی لائف میں بھی, اور میرے جو سننے والے ناظرین ہیں میرے محترم, میں ان کی خدمت میں بھی ایک بڑی اچھی سی مثال ایک پیش کرنے لگا ہوں. جب چھوٹا بچہ گھر میں کوئی برتن توڑ دیتا ہے نا, کوئی غلطی کر دیتا ہے, تو وہ باپ کی طرف نہیں بھاگتا, ماں کی طرف بھاگتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل ریزن ہے. باپ ایک تو فطرتاً ہارش ہوتے ہیں, اور اس کو پتا ہے کہ یہ ماں ہے جو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے سکتی ہے. بچہ روتا ہوا جب ماں کی طرف جائے گا تو ماں کو پتا ہے کہ یہ برتن توڑ کے آیا ہے. ماں سب سے پہلے کیا کرے گی؟ ماں اس کا منہ چومے گی, ماں اس کے آنسو صاف کرے گی, ماں اس کو سینے سے لگائے گی. یہ جو سارے ایکشنز ہیں
یہ بےمانی نہیں ہے, یہ اس بچے کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کر رہی ہے ماں. یہ جو افعال ہیں یہ ماں اس بچے کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کر رہی ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے. اب جب بچے کا ماں نے منہ چوما, اس کے آنسو صاف کیے, اس کو سینے سے لگایا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, ہون بچہ شیر ہو گیا. میں نے کہا ہون بس ٹھیک ہے. اب جب بچہ اس کانفیڈنس میں اترا تو اب ماں پوچھتی ہے اب بتا ہوا کیا. یہ سیکنڈ سٹیج ہے اصلاح کی, اس کو میں کہوں گا کمیونیکیشن. پہلی سٹیج تھی کنیکشن, دوسری سٹیج تھی کمیونیکیشن. اب بچہ آپ کو بتائے گا ہوا کیا, کیسے برتن ٹوٹا, کیسے غلطی ہوئی. اور اب تیسرا مرحلہ آئے گا کریکشن کا, اب اصلاح ہوگی. تو ماں نفسیاتی طور پر بچے کو 3 مراحل سے گزار کے اصلاح کرتی ہے. پہلے کنیکشن اسٹیبلش کرتی ہے, اس کے بعد کمیونیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے, اور اس کے بعد کریکشن ہوتی ہے. تو باپ جو ہیں وہ اکثر پہلے سٹیپ سے ہی تیسرے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں, سیدھی اصلاح. تو اس لیے بچے باپوں سے تھوڑا بھاگتے ہیں اور ماں کی طرف جاتے ہیں. میں نے یہ مثال پیش کی ہے کلاس روم کے اندر بھی. آپ کو جو اصلاح کرنی ہے, جو کریکشن کرنی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ ریلیشن شپ تباہ نہ ہو, آپ کا تعلق بچے سے تباہ نہ ہو. اصلاح ہو رہی ہو تو غلطی کی ہو رہی ہو, طالب علم کی شخصیت وہ ہٹ نہ ہو رہی ہو, وہ ایٹ سٹیک نہ ہو, وہ ڈینجر میں نہ ہو, بچہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں بھی اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ایک ریپو ہے, جو ایک ریلیشن شپ ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کنیکشن, کمیونیکیشن, پھر کریکشن, یہ 3 سٹیپس کو اختیار کرنا ہے. پھر کہیں جا کے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. جی بالکل سر, بہت اچھی بات آپ نے کی. سر ان یور ویو ایجوکیشنل ریسرچ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ ایجوکیشنل ریسرچ, سرویز, رپورٹس, what do you say sir? جی بالکل, میں عرض کرتا چلوں کہ جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے ہماری, جو ٹیچرز ہیں, ان کا تو تعلق ہی پڑھتے پڑھاتے رہنے سے ہونا چاہیے. ان کا تعلق ہی لیٹسٹ ریسرچ کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے شعبے میں لیٹسٹ ریسرچ کیا آئی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایجوکیشنل ریسرچ کی طرف یا پروجیکٹس کی طرف تعلق کم ہے. ہمارا جو رجحان ہے وہ بہت ہی کم ہے, جو کہ ہونا چاہیے. اب بڑی ایک انفارچونیٹ ایک فیکٹ ہے, ہماری یونیورسٹیوں میں بھی جو ریسرچ ہے وہ نہیں ہو رہی, وہ بھی صرف ایک نمبروں کی حد تک جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک ایسا عجیب سا ایک وشس سا سائیکل چل رہا ہے. جو یونیورسٹی ٹیچرز ہیں وہ یونیورسٹی آتے ہیں صرف یونیورسٹی کے ریسورسز استعمال کرنے کے لیے. وہاں ان کو آفس میں اے سی فری مل جاتا ہے, بجلی خرچ نہیں کرنی پڑتی گھر سے, ان کو انٹرنیٹ فری مل جاتا ہے, ان کو کمپیوٹر لیپ ٹاپس ملے ہوئے ہیں, اور یہ ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں اپنی ریسرچ پروجیکٹس کے لیے, پرسنل پبلیکیشنز کے لیے. اسٹوڈنٹ کو بھی جو یہ فائنل ایئر پروجیکٹ دیتے ہیں وہ بھی کوئی حقیقی ریسرچ نہیں ہوتی, وہ بھی ایک دکھاوے کی ریسرچ ہے, اور اگر اس کو آپ اندر سے دیکھیں گے تو وہ نمبر گیم ہے وہ بھی. تو ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی جیسے دوسرے ملکوں میں بچے کالج میں پہنچتے ہی ریسرچ میتھڈالوجی پر آ جاتے ہیں, ریسرچ میتھڈالوجی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور آفٹر سرٹن نمبر آف ایئرس یہ بچے بہت حد تک جو ہے وہ ریسرچ کے اوپر پروفیشنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ایسا کوئی رجحان ہوگا. میں پرسنلی کچھ ایسے انسیڈنٹس جانتا ہوں کہ ٹیچر کو اپنے پبلیکیشن سے, ٹیچر کو اپنی پرسنل ریسرچ سے, کہ اس پبلیکیشن کی وجہ سے یا اس ریسرچ کی وجہ سے اس کی پروموشن ہونی ہے,
تو جو 75% آف ٹائم جو بیسیکلی ان کو اسٹوڈنٹ کو دینا چاہیے, جو بیسیکلی اسٹوڈنٹ کی میتھڈولوجی کو جو ہے وہ انہانس کرنا چاہیے, وہ اپنے پرسنل کاموں میں لگے رہتے ہیں, سرکاری وسائل پر یا یونیورسٹی کے وسائل پر ان کو خرچ کرتے ہوئے. میں ایک اور حقیقت کا بھی بڑی ادراک کرتا چلوں کہ ہمارے آج بھی آپ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا کریکولم اٹھا کے دیکھ لیں, ریسرچ ہمارے کریکولم کا حصہ نہ تھا نہ ریل ایسنس میں آج ہے. بچوں کو الٹرنیٹو سبجیکٹ فورس کیا جاتا ہے ایون ایم اے لیول پر کہ آپ یا تھیسس لکھیں اور یا آپ اس کے بدلے میں ایسے رائٹنگ کر لیں یا اس قسم کا کوئی سبجیکٹ لے لیں جس کی اسیسمنٹ سبجیکٹو ایگزام کے طور پر ہوگی. تو ریسرچ کی اس طریقے سے ہمارے ملک میں کوئی رواج نہیں ہے اور آج بھی نہیں ہے. تو اس کی طرف میں ڈیفینیٹلی آپ کے اس چینل کی وساطت سے اپنے جو ارباب اختیار ہیں ان تک یہ میں گزارش پہنچانا چاہوں گا کہ جو کم از کم بی ایس لیول اور ایم ایس لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خدارا آپ ریسرچ میتھڈولوجی پر لے کے آئیں اور اپنے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے اپنے ریسورسز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو امپاور کریں کہ وہ کم از کم ایکشن ریسرچ, کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو ریسرچ, کم از کم ان سے تو وہ واقف ہوں. حالانکہ دنیا آج کل ان سے بہت آگے جا چکی ہے, لیکن کم از کم ان بیسکس کے بارے میں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو علم ہو کہ ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے, انٹرویو کیسے کیے جاتے ہیں, ان انٹرویو کے بیس پر ان کو پرسکرائب کیسے کیا جاتا ہے, پھر اس ڈیٹا کی بیس پر آگے ریسرچ کیسے لکھی جاتی ہے, پھر اسی طریقہ سے لٹریچر ریویو کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے آج بھی نابلد ہیں. وہ صرف وہی کورس بکس ہیں, وہی 3-4 خاص قسم کے جو پبلشرز کی کتابیں ہیں جو سال ہر سال سے چل رہی ہیں, وہی پرانے 5 سال کے پیپر آپ ایم اے بی اے لیول کے اٹھا کے کر لیں تو آپ اس میں سے پاس ہو جائیں گے, بلکہ آپ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائیں گے اگر آپ گزشتہ 5 سالوں کے پیپرز اگر آپ حل کر لیں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے چینل کی وساطت سے پلیز اپنے بچوں کو ریسرچ کی طرف لے کے آئیں اور ان کو ریسرچ میتھڈولوجی سکھائیں. بالکل. Sir, since I started writing columns and became active on social media, I met some people who acted like mentors. And sir, you are one of them. And آپ کی پرمیشن سے میں نے آپ کی کچھ پوسٹ کو اپنے کالمز کا حصہ بھی بنایا, جن میں سے ایک پوسٹ یہ تھی کہ جو آپ کی نظر میں عزت والے نہیں ہیں انہیں بھی عزت دے دیا کریں, کیونکہ اللہ نے ہمارے بھی عیب ڈھانپ رکھی ہے. تو سر آئی ریکویسٹ یو کہ آج کے سیشن میں آپ اس پر بات کریں پلیز. جی, یہ اس کا تعلق اصل میں ہماری سوشل لائف سے تھا. تو یہ جب میں نے فکرے فیس بک پر لکھے تو آپ نے اس کو لائک بھی کیا سب سے پہلے اور آپ نے اس کو اپنے کالم کا حصہ بھی بنایا. تو بیسیکلی میرا اس میں مقصد یہ تھا کہ اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے. مجھے ایک میرے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کلاس روم میں, اور جو ٹیچر ہیں انہوں نے سارا سال مجھے اس غلطی پر گیدا, اس کو نامینیٹ کیا, ساری کلاس کے سامنے کرتے رہے سارا سال, اور اس بچے کو ہنٹ کرتے رہے, اس بچے پر طنز کرتے رہے, اور اس بچے کو اس کے کلاس فیلوز کے سامنے جو ہے وہ بے عزت کرتے رہے. میں اب یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں. تو مجھے اس کے اوپر بڑا دکھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر میں ایک مینٹور ہوں, اگر میں ٹیچر ہوں, میں پرنسپل ہوں, ڈائریکٹر ہوں, تو بیسیکلی میں ہوں تو انسان ہی. تو انسان ہونے کے ناطے میں بھی خطا کا پتلا ہوں. خطا مجھ سے بھی بعید نہیں ہے, وہ اپنے شعبے میں ہو, میری لائف میں ہو, میری فیملی میں ہو, کہیں اور بھی ہو, کیونکہ مکمل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, یا وہ جو صحابہ کرام, وہ امام جو آپ کے زیر تسلط رہے, آپ کے زیر سایہ رہے, مجھے سایہ کہنا چاہیے, جو آپ کے زیر سایہ رہے, جن کی پرورش ہوئی, میں سمجھتا ہوں مکمل صرف وہی ہیں. اس کے علاوہ اولیاء کرام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہو اور وہ محفوظ رہیں. باقی ہم تو انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں. تو ہمیں چھپا لینا چاہیے ایسی چیزیں, کیونکہ بہر صورت ہمارے بھی بے شمار عیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا رکھے ہیں. تو یہ ایک سوشلائزنگ کا ایک طریقہ تھا
کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں کسی کی غلطی پر. میں ذات طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنی غلطی مان جائے تو پھر ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے, پھر ہمیں اس کے ساتھ ریلیشن شپ خراب نہیں کرنے چاہیے, پھر ہمیں انسانی لیول پر جا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی اور رحمت والا معاملہ کرنا چاہیے. جی جی سر, آپ کیا سجیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ایجوکیشنل سیکٹر کے لیے, ٹیچرس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی, سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں سے, طلباء سے بات کروں کہ سب سے پہلی بات یہ جو کئی میرے جو دوست ماہر تعلیم ہے پاکستان میں, وہ مجھ سے خائف بھی رہتے ہیں کہ میں بڑی سخت قسم کی باتیں کرتا ہوں, لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ کہیں نہ کہیں حقیقت بیانی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں آپ کو اختلاف کا حق ہے مجھ سے, لیکن میرے قریب جو حقیقت ہے میں وہ بیان کروں گا. میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں, میں اپنے طلباء سے مخاطب ہوں. بیٹا, جو کچھ آپ سکول میں صبح 8 سے 2 جو آپ وہاں پہ پڑھائے گئے ہیں وہ آپ نے پڑھا نہیں, وہ آپ کی اصل پڑھائی نہیں. اصل پڑھائی وہ ہے جو گھر آ کے آپ نے خود کتابیں کھول کے اس کو پڑھا ہے, سیکھا ہے. تو سکول سے آپ آئیڈیاز لیں, کانسیپٹ کلیئر کریں, ان کو کنسولیڈیٹ گھر آ کے خود کریں. اس کے لیے کسی سبجیکٹ کا ہوم ورک ملا ہے چاہے نہیں ملا, ایک چیز میری ذہن میں رکھیں, گھر آ کے آپ نے اگر 2 گھنٹے صرف کیے ہیں اپنی کتابوں پر, 3 گھنٹے صرف کیے ہیں, تو یہ ایکچوئل ٹائم ہے جو آپ نے اصل میں پڑھا ہے. جو آپ نے ٹیوشن میں صرف کیا وقت, جو آپ نے سکول میں وقت صرف کیا, وہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. پڑھنا وہ ہے جب آپ خود گھر آ کے بیٹھیں گے. دوسری میں عرض کرتا چلوں, میں اکیڈمیوں کے سخت خلاف ہوں. یہ جتنی شام کے وقت اکیڈمیاں ہیں میں اس کے سخت خلاف ہوں. کیوں؟ بچہ صبح 8 سے 2 سکول میں ہے اور 2 سے 4 گھر آتا ہے, کھانا کھاتا ہے, بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتا ہے, اور 4 سے لے کے رات 9 بجے تک وہ اکیڈمی میں ہے. بچے کی سوشل لائف کہاں گئی؟ بچے کو سپورٹس کا موقع ملنا چاہیے, بچے کو کھیل کود کا موقع ملنا چاہیے, بچے کو اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے, بچے کو گلی محلوں میں نکلنا چاہیے, بچے کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ, گلی محلے دار لوگوں سے ملنا چاہیے, بچے کو بازاروں مارکیٹوں میں جانے کا موقع ملنا چاہیے, بچے کو ریل لائف میں بھی آنے جانے کا یہ اس کا رائٹ ہے. تو صبح 8 سے لے کے رات 9 بجے تک اگر بچہ بیٹھا ہوا ہے سکولوں اور اکیڈمیوں میں, تو بچے کی اپنی لائف کہاں گئی؟ دوسری بڑی چیز, جی سکول میں سکول کی روٹین سے سبجیکٹ چل رہے ہیں, اکیڈمی میں اکیڈمی کے طریقے سے سبجیکٹس چل رہے ہیں. ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے, ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اکیڈمی بھیج دیا ہے, اب ہمارے سر سے بات گئی, اب بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنا کے بنا, اب بچہ انجینئر بنا کے بنا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ یقین کریں گے کہ یہ کوئی پڑھائی نہیں ہے. بچہ نیکسٹ ڈے کے لیے ریفریش کیسے ہوتا ہے؟ 8 سے 2 سکول, 4 سے 9 اکیڈمی, 9 سے گھر آتے آتے رات 9-10 بج گئے. اجلت میں اس نے کھانا کھایا بچے نے, اور اجلت میں دیکھا کہ میں نے ابھی سکول کا ہوم ورک کرنا ہے اور ابھی اکیڈمی کا بھی کچھ ہوم ورک ہے جو مجھے کرنا ہے. اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ بچہ دل و جان سے کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, وہ مجبوری سے کر رہا ہے. اور یہ جو مجبوری سے کام کیا جائے وہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ بچے کو سکول تک محدود رکھیں, سکول کی تعلیم. گھر آ کے بچہ خود پڑھے 1-2 گھنٹے, اس کے بعد بچے کو کھیلنے کا موقع دیں, اس کو باہر نکلنے کا موقع دیں, ہم عمر بچوں میں بیٹھنے کا موقع دیں, اس کو اپنے گلی محلے میں انٹریکشن کا موقع دیں, اپنے گھر میں خاندان میں بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا موقع دیں, بچے کو تھوڑا نیکسٹ ڈے کے لیے ریفریش کریں. اور یہ ہے کہ یہ دوسرا میرا ایک اپنا کانسیپٹ ہے, سکولنگ 8 سے 2 ہو, بس کوئی ہوم ورک نہ ہو, بچے پر کوئی ہوم ورک کا بوجھ نہ ہو, بچہ گھر آ کے تھوڑا ریسٹ کرے, کھائے پیے. اس کے بعد جو ٹائم بچہ 5 سے 9 اکیڈمیوں میں بیٹھا رہتا ہے 50-50 60-60 کی کلاس میں, وہ ٹائم بچہ کسی دکان پہ جا کے سیل مین کا کام کرے, وہ بچہ کسی فارمیسی میں جائے, وہ بچہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرے,
وہ بچہ کسی مکینک کے ساتھ کام کرے, وہ بچہ 4 گھنٹے کسی پلمبر کے ساتھ کام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا دور 2 لوگوں کا ہے, ایک جن کے پاس علم اور دوسرا ہنر ہے. علم اور ہنر 2 چیزیں اشد ضروری ہیں آنے والے وقت میں. تو یہ ہے کہ بچے اپنی کتابوں سے ہٹ کے کچھ اور ہنر بھی سیکھیں. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ بچوں کو گھر میں سوئچ تبدیل کرنے خود آنے چاہیے. میٹرک کے بچے کو, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے کو پلمبنگ پائپ خراب ہو گیا, بچے کو خود اس کو مینٹ کرنا آنا چاہیے, اس کو ریپیئر کرنی آنی چاہیے. اسی طریقہ سے گھر میں یہ جو چھوٹے موٹے اتنے ہنر بچوں کو آنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, میں انگلینڈ گیا ہوں, ترکی گیا ہوں, تاشقند گیا ہوں. اب میں کم از کم ان 3 ملکوں کی میں مثال آپ کو دوں. میں نے ٹین ایج بچے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہوئے. نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے سر ڈسکنیکٹ ہو گئے. I'll have him back. جی السلام علیکم. جی سر, ویلکم بیک. سوری, وہ میرا خیال ہے کوئی انٹرنیٹ کی کوئی انٹرپشن ہو گئی تھی. جی تو جی میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا غریب ہیں, آپ کے پیرنٹس آپ کو آپ کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم اس لیے نہیں کام کر رہے کہ ہم غریب ہیں, ہم اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم لائف سکل سیکھیں, ہم کوئی ہنر سیکھیں. ہماری پڑھائی وہ اپنی جگہ پر, ایک بچہ میڈیسن پڑھ رہا ہے لیکن شام کو وہ کسی دکان پر سیل مین ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان دونوں, آپ کی تعلیم اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں, ان دونوں میں تو کوئی ربط نہیں ہے. تو کہتا ہے وہ تعلیم میں شعور کے لیے لے رہا ہوں, میں نے بڑے ہو کے بزنس مین بننا ہے, اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, میں اس لیے اس دکان پہ روز آتا ہوں, آ کے کھڑا ہوتا ہوں, میں کام کرتا ہوں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو اس طرف لے کے چلیں. یہ آئیڈیا میں اپنے بچوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بچوں کو اکیڈمیوں میں 5-6 گھنٹے بٹھانے کی بجائے ان کو دکانوں میں بھیجیں, ان کو سٹالز میں بھیجیں, ان کو ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں بھیجیں, اور وہاں ان کو لائف سکلز سیکھنے کا موقع دیں. ان کو گھروں میں مت بٹھائیں, ان کو اس طریقے سے اکیڈمیوں میں مت بھیجیں, اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کریں. اور دوسری چیز, میں اپنے اساتذہ کرام سے اپنا نالج انہانس کریں. ہر ٹیچر کو 3 چیزیں چاہیے, 3 چیزیں جو ہر ٹیچر کے پاس ہونی چاہیے. نمبر 1 نالج, نمبر 2 سکلز, اور نمبر 3 ایٹیٹیوڈ. نالج, سکلز, ایٹیٹیوڈ. اور ان تینوں میں سے جو سب سے اہم ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے. ایٹیٹیوڈ ان نالج اور سکل پر حاوی ہے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ, اگر آپ کی وجہ شہرت یہ ہے کہ آپ غصے والے ہیں, آپ سوال نہیں کرنے دیتے, آپ طنز کرتے ہیں, اگر آپ کی وجہ شہرت یہ ہے کہ لوگ آپ سے بھاگتے ہیں, لوگ آپ سے سوال نہیں کرتے, تو آپ کا وہ نالج اور آپ کے وہ سکلز کسی کام کے نہیں ہیں. جی تو 3 چیزیں, نالج, سکلز اور ایٹیٹیوڈ. اور ایٹیٹیوڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو آپ کے پاس ہونا چاہیے. رحمت والا ہونا چاہیے, محبت والا ہونا چاہیے, مہربانی والا ہونا چاہیے. اب اگر میں نالج کی بات کروں تو نالج میں وہی 4 قسم کے نالج جو میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے بیان کیے ہیں, جس میں کانٹینٹ نالج ہے, پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ہے, پروسیجرل نالج ہے, اور ریفلیکٹیو نالج ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. کانٹینٹ نالج ہے جو آپ اپنا سبجیکٹ پڑھتے ہیں, آپ کا سبجیکٹ کانٹینٹ نالج. مثلا آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھانا ہے, اس کے کانٹینٹس آپ کو آنے چاہیے, آپ کو خود آنا چاہیے جو آپ نے پڑھانا ہے, یہ کانٹینٹ نالج ہے. پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج, جو چیز آپ نے پڑھانی ہے اس کے مختلف طریقے کیا ہیں, پڑھانے کے مختلف طریقے کیا ہیں. تیسرا ہے پروسیجرل نالج, ہاؤ لرننگ اکرز ان دا کلاس روم.
हाउ स्टूडेंट्स कैन लर्न इफेक्टिवली, ये प्रोसीजरल नॉलेज है। और एक है रिफ्लेक्टिव नॉलेज। रिफ्लेक्टिव नॉलेज असल में पढ़ाने के बाद अपने लेसन को विजुअलाइज करना, तसव्वुर की आंख से देखना और ये जायजा लेना कि मेरी आज की टेक्निक का कौन सा हिस्सा बेहतर था और कौन से हिस्से में बेहतरी की गुंजाइश रह गई थी और मैं कौन कौन से तरीके इख्तियार कर सकूंगा जिसकी वजह से ये कमजोरी दूर हो जाएगी। तो यानी इसको रिफ्लेक्शन में जाके यानी देखना, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करना। तो ये 4 किस्म के नॉलेज हैं जो आपको चाहिए। अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो सबसे टॉप पर है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सबसे टॉप पे स्किल्स है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये है कि ये वो स्किल्स हैं जो होने चाहिए। और एटीट्यूड मैंने बताया कि ये टॉप के ऊपर है, ये आपका रहमत, मोहब्बत और मेहरबानी वाला होना चाहिए। बिल्कुल सर, जी आपने अमेजिंग सजेशंस दी और वो जो एकेडमी वाली बात है वो तो सबसे मुझे बेस्ट लगी है। सर एंड पर मैं आपको कुछ डेडिकेट करना चाहूंगी, अगर आप जी इजाजत बेटा, दे तो। जी बेटा। जला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफ्स इनकी, जला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफ्स इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। थैंक यू सो मच सर फॉर योर माशाल्लाह, टाइम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। और बेटा मैं आपके बारे में भी चंद लाइंस बयान करना चाह रहा हूँ जाने से पहले। जैसे आपकी एक हमाजहत शख्सियत है इतनी छोटी सी उम्र में, तो मैं 2-3 लाइंस बयान करना चाह रहा हूँ आपके लिए। तारीख के सच्चे सिपाही वही होते हैं जो मुआशरे में जमूद ज़दा सोच पर सवाल का पत्थर मारते हैं। और बेटा आप पाकिस्तान की तारीख में वो एक सच्चे सिपाही हो, वो सच्चे पाकिस्तानी हो जो वाकईतन हमारे इस जमूद ज़दा सोच पर सवाल के पत्थर कभी प्रोग्राम की शक्ल में, कभी ऐसे लाइव इंटरव्यू की शक्ल में और कभी अपने कॉलम की शक्ल में आप फेंकती हो। और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप जो ये इस जमूद ज़दा सोच के मुआशरे में सवाल के पत्थर फेंक रही हो, इसके इर्ताश पैदा हो और इसमें वो तब्दीली आए जो डेफिनेटली आप देखना चाह रही हैं। आपका बहुत सर शुक्रिया थैंक यू बेटा। सो मच, आई एम थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर सर। तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड अगेन एक और अच्छे प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।